बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं एक बहुत केस लड़ा था जो कि इंग्लैंड में सबसे अहम केस था, यानी 3 हफ्ते के लिए बरतानिया की सारी अखबारों की वो हेडलाइंस था, और वो उसकी जो केस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो शाम को हर टेलीविज़न चैनल की हेडलाइंस थी। बड़ा इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी था उस वक्त और मेरे ऊपर उन्होंने केस किया हुआ था। तो मेरा भी जो वकील था वो बरतानिया का माना हुआ वकील था, उसका नाम था सर जॉर्ज कामन, और दूसरी तरफ उसके पास भी बरतानिया का टॉप वकील था। तो सारा, क्योंकि मेरा भी नाम था, इयान बोथम का बहुत बड़ा नाम था, तो उस वक्त सारा जो इंटरेस्ट था सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब देख रहे थे इस केस को, और ये वकील भी टॉप के थे। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं अपनी एविडेंस अपने वकील को बता रहा था कि केस क्या है, समझा रहा था उसको, तो उसने मेरे से एक बात की। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा कि तुमने अदालत में जाके कहना क्या, मैं कोच नहीं करूंगा, ये हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। हालांकि चुप करके मुझे बता देता कि देखो वो तुम्हारे से ये पूछेंगे, तुम ये कहना वो कहना, या मुझे तैयारी करवाता, क्योंकि मैं तो कभी पहले अदालत में नहीं गया था। वो और बात है कि अब जो मैं जितनी अदालतों के चक्कर लगा दिया, मैं ज़बरदस्त तरीके से बोलता था, लेकिन मेरा तो पहली दफ़ा थी। उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ये है तुम सच, ये तुम्हारी एविडेंस है, इसके मुताबिक तुमने बात करनी है। और उसने फिर मुझे क्या कहा, उसने कहा, अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर मेरे से झूठ बोला है, मैं उसी वक्त केस तुम्हारा ख़त्म करके जज को कहूँगा जी मैं केस से पीछे हट रहा हूँ। उसने कहा, और तुम्हें 3 साल की कैद होगी झूठ बोलने पे। तो मुझे अभी भी याद है कि वो, मैं बड़ा एक तरह मुझे अजीब लगा कि ये इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ के, लेकिन मुझे तो तब तक तो मैं काफ़ी देर बरतानिया में पढ़ भी चुका था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि उनका इखलाकी म्यार क्या था और उनका इंसाफ का निज़ाम क्या था, कि अदालत के अंदर जाके तुमने सच बोलना है, तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और फिर वो भी, आप ज़रा ये देख लें कि वो इंग्लैंड का हीरो था, और ज्यूरी थी, 12 लोगों के ज्यूरी बैठती है, जज होता है, फिर ज्यूरी होती है जो कि आम शहरी होते हैं। तो मेरे अपने वकील ने कहा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, क्योंकि सारी अंग्रेज़ ज्यूरी है और वो इंग्लैंड का हीरो है, और तुम पाकिस्तानी हो, और तुम्हें पता है हमारे लोगों के अंदर तासुब भी होता है। तो कहता तुम्हारी जीतने की कोई चांस नहीं, बल्कि उसने मुझे कोशिश की कि तुम केस ना ही, पैसे बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। लेकिन मैंने कहा, मैं हक पे खड़ा हूँ, मैं लड़ूंगा केस। उसने कहा, तुम्हारी सिर्फ 20% चांस है, और ये याद रखें कि अगर वो मैं केस हार जाता तो ये जो मैंने अपना लंदन का फ्लैट बेच के मैं ये बनीगाला का घर बनाया, ये सारा कुछ ही चला जाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका खर्चा आता है। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि वो माशरे आज खुशहाल, और वो माशरे जिधर आज हमारे लोग किश्तियों में डूब डूब के पहुँचने की कोशिश करते हैं, यानी ज़िंदगी का दौड़ पे लगा के, यानी समुंदर में डूब जाते हैं, लेकिन वो पहुँचना चाहते हैं उन मुल्कों में, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ वसाइल ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि वो हमारी से अखलाकियात पे, उनके मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ इंसाफ का निज़ाम है, जो मैं बार बार मैंने तो पार्टी शुरू ये की, वो जब मैंने देखा उधर, जो मैंने उनके जो मुल्क देखे, तब मैंने फैसला किया कि हम तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आगे निकल गए हमारे से, उनकी अखलाकियात, उनका जो अमर बिल मारूफ है, उनका वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो रहमतुल आलमीन है ना, जो मेरे नबी की सुन्नत पे चलेगा, कोई भी सुन्नत अडैप्ट करेगा, तो वो तो हर इंसान के लिए आए थे। तो उन्होंने जब कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म करे तो उसको ना पकड़ो और सिर्फ कमज़ोर को पकड़ो, वो यानी ताकतवर कानून से ऊपर हो। अब असूलन उसको जीत जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी था, वो बरतानिया का हीरो था, लेकिन इंसाफ का निज़ाम ये था कि पाकिस्तानी जाके वहाँ केस जीत जाता है। और याद रखें कि ये वो एक रवायत मदीना की रियासत से हमारे लिए, तब वहाँ ऐसा इंसाफ नहीं था। जब मदीना की रियासत बनी तो ये मगरबी ममालिक में कोई इंसाफ नहीं था, वहाँ भी जंगल का कानून था। हम मुसलमानों के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इंसाफ का निज़ाम लेके आए थे कि हज़रत अली एक यहूदी शहरी से, जबकि वो खलीफा वक्त थे, केस हार जाते हैं क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। सोचे हज़रत अली का क्या मुकाम है, लेकिन इंसाफ का निज़ाम देखें, और एक अक़लियत एक खलीफा वक्त को से केस जीत जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं। ये याद रखें कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ताकतवर आज कानून से ऊपर है। और मैं इसलिए आपको ये बातचीत इसलिए आज आपसे कर रहा हूँ, और मैं आपको मिसालें देने लगा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था कि ताकतवर कानून चोरी करे तो उसको बच जाए, तो जो
کمزور ہو وہی صرف جیلوں میں جائے. تو یہ ہو رہا ہے آج پاکستان, ابھی سے نہیں ہو رہا, کافی دیر سے ہے, لیکن اب تو اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں خوف آنا چاہیے کہ یہ ملک اب جا کدھر رہا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے, میں کوئی پالیٹکس کی وجہ سے یہ بات آپ سے نہیں کر رہا, مجھے اپنے ملک کا خوف آ رہا ہے, کیونکہ میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا. لوگ جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے, یا جو اپنی, میرے بھی بڑا آسان ہے, اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں, میرے لیے تو عمران خان کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن عام لوگوں کی میں آج بات کر رہا ہوں, آپ جب سب سن رہے ہیں, کتنے لوگ آپ باہر چلے جائیں گے؟ تو یہ تو وہ میرے نبی نے جو 1500 سال پہلے کیا, ہم تو وہ تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. اور ہمارا وہ آج جو وہاں ہو رہا ہے, خیر اس پیمانے میں تو نہیں پہنچ سکتے کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی نے بھی جرم کیا تو اس کو سزا ملے گی, قانون سے اوپر کوئی نہیں. حضرت ابوبکر نے آتے ساتھ ہی پہلی اسٹیٹمنٹ, میں انصاف قائم کروں گا, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دلوائی اس نے جب قانون توڑا. ہم تو وہ ان کی امت ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں. اور آج یہاں جو ہو رہا ہے, وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, ہمیں شرم آتی ہے, دنیا ہمیں دیکھتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. مولانا رومی سے جب پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے جو ہم آج نیچے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے, جب وہ امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے, جب وہ طبقہ جو ملک کا سب سے بڑا جرم کرنے والا طبقہ ہے, جب اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمروں میں, تکبر سے بھرا ہوا, پاور اتنی اس کے پاس, وہ بڑے زور و شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے, تو میں نے ان کو, اور شہباز شریف سے تب سے اس کی بات چیت چل رہی تھی جنرل باجوہ کی. اب تو آج خواجہ آصف کا بیان آ گیا کہ ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا, وہ کہتا تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا. بھائی تمہیں اس کی حیثیت کیا تھی؟ الیکٹ کر کے میں آیا ہوں, پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں, ذمہ داری میری ہے, لیکن اس نے فیصلہ کر لیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ, یہ سب سے بڑا جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے IMF, میرے پاس آئی مل رہے ہیں, جو ہم نے, کیونکہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی, اس لیے ان کو یہ $3 ارب IMF کا چاہیے تھا. IMF کی اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرتا, ہماری یہ جو معیشت کی ابھی حالات ہے, اس لیے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا, کیونکہ فنڈنگ بھی باہر سے ختم ہو جانی تھی, اور وہ نہیں ختم ہونی تھی, جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی. اور آج جو مہنگائی کا حال ہے, آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخواہ دار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے, غریب لوگ, پینشنرز, مزدور, جو آج مہنگائی ہے, اگر ڈیفالٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا, حالانکہ وہ سوچے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں, عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں, پہنچ گئے ہیں 180 تک, ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے, لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں ان کے, ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک, ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے. لیکن سوال میرا کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں, کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو 5 سال پہلے سے کہہ رہا تھا, یہ NRO والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے, سب اکٹھے ہو کے جی PDM بن گئی ہے, جی ڈیموکریٹک الائنس ہے. صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز سے یہ نکلے, اور میں اسی پہ چل رہا تھا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, طاقتور کو اگر آپ معاف کر دیں, اس کو وہ چوری کرے اس کو نہ پکڑیں. تو آج وہی ہو رہا ہے. ساری جنرل باجوہ, اس کو جب اعظم سواتی کو اس نے مار پڑوائی, اس نے یہ ٹویٹ لکھا نا, شکریہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 جو دیا ہے ان لوگوں کو, اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا. تو آج ذرا سن لیں کہ ان کے کیسز, تاکہ پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں, ذرا سے موازنہ کر لیں. سب سے پہلے نواز شریف کا کیس. وہ کیس کیا تھا؟ انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے, پینما پیپر, دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپرٹیز لی ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے, کوئی ایک آدھ ملک کا پرائم منسٹر بھی تھا, اور بڑے نام اس کے سامنے آئے, بلکہ برطانیہ کا اس وقت پرائم منسٹر کا بھی نام آ گیا کہ اس کی بھی پراپرٹی ہے. دنیا میں شور مچ گیا. تو ادھر پتہ چلا کہ 4 جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں, وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی. اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں, اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے. اب یہ تھا کیس, 1.5 سال عدالت میں چلا. نواز شریف نے اسمبلی میں کہا ہاں یہ ہیں ہمارے فلیٹس مانے, اور کہا یہ ہیں ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے. جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گئی, وہ ذرائع غائب ہو گئے. اس نے کہا جی قطری کھاتا آ گیا کہ جی قطریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی, تو قطریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیے فلیٹ. یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی. پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی.
عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ، جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا، وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. جب اس نے وہ 2007 میں ہوئی، انہوں نے 2006 میں، کیونکہ جعلی کانٹریکٹ تھا. جھوٹ کی سیدھی 3 سال سزا ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں، اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا، وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی عزیزیہ مل تھی اس کے اوپر، تو اس کو سزا ہو گئی، مریم نواز کو سزا ہو گئی. اب عدالت کیا کرتی ہے؟ اب یہ پوچھا کیا جاتا ہے، ذرا سنیں. وہ مان گئے کہ ہمارے فلیٹ ہیں. عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائیں، آپ ثابت کریں. نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہے. وہ رہ رہے ہیں وہاں 30 سال سے یا 25 سال سے، وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہے، لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہے. کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے آف شور اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں باہر ورجن آئلینڈس میں، تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اس طرح تو جو بھی آج میں نے چوری کرنی ہے پیسے، میں بھی وہ وہاں باہر کمپنیز کے پیچھے میں خرید لوں پراپرٹیز، تو ثابت کون دی؟ ان کو صدیاں لگ جائے گی ثابت کرنے میں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا شہباز شریف. اب یہ ذرا سن لیں. شہباز شریف کی 16 ارب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں 3 ارب سے 3.5 ارب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ میں. اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے. انہوں نے فیک اکاؤنٹس دکھائے ہوتے ہیں، جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، ان کے نام میں انہوں نے کہا جی ہمیں انگلینڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں. یہی حدیبہ پیپر مل میں اس شریف خاندان نے کیا، جو اسحاق ڈار نے اپنے 164 کے بیان میں بتایا 2001-2002 میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، یہاں سے پیسہ باہر بیچتا تھا، ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. اس نے باقاعدہ بتایا سب کچھ. اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا. یعنی منی لانڈرنگ یہ حدیبہ پیپر مل سے 25 سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی. وہی شہباز شریف وہی پیٹرن کیا، وہی آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں وہی پیسے، یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسے باہر بھیجو، ادھر سے دکھاؤ کہ جی منی ریمیٹنسز آئی ہیں اور وہاں سے پیسہ منگوا لو، باقی باہر رکھ دو. اصل پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے، صرف جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ منگواتے ہیں یہاں. تو یہ اب آپ یہ سن لیں کہ یہ شہباز شریف کا کیس تھا. شہباز شریف بھی کیس سے نکل گیا، نواز شریف بھی کیس سے نکل گیا. شہباز شریف کیس سے کیسے نکلا؟ شہباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل کیا، کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جب انڈر ٹرائل تھا شہباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے، تو جب ہماری گورنمنٹ گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا. آگے اس نے آ کے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا ہیڈ چینج کیا. اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا، جو پروسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا. انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا، مسٹیریسلی ڈاکٹر رضوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اس کے بعد مقصود چپڑاسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے. ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیلڈ اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. اور کوئی جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جناب ڈاکیومنٹری ایویڈنس والیومز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں. نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان، تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس سے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اور اس نے ریزائن کیا. پھر ایک اور آدمی کو لے کے ہیں جو موجودہ آدمی ہے، اور وہ سارے کیسز ان کے ختم. نیب بھی کیسز ختم، شہباز 8 ارب کے، اور یہ بھی کیسز ختم. یہ جو 16 ارب روپے کے یہ جو ایف آئی اے کے کیس، اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیے. تو ادھر وہ ہو گیا. ادھر آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس کیسز تھے، وہ پہلے فریز ہوتے ہیں. جنرل باجوہ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے آصف زرداری سے، پتہ نہیں کیا ڈیل ہے، وہ کرتے ہیں، وہ بھی سارا ختم ہو گیا. تو زرداری بھی پاک ہو گیا. زرداری وہ آدمی ہے جس کو 2 دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا کرپشن میں. اور یہ حدیبہ پیپر مل نواز شریف نے بنایا تھا، یہ زرداری نے نواز شریف کے اوپر بنایا تھا. تو یہ کیسز پرانے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے دور کے کیسز نہیں ہیں. لیکن جب ہمارا دور آیا تو جناب نیب تھی جنرل باجوہ صاحب کے نیچے، اس کے بعد سارے کیسز رک گئے. اور وہ تو خیر اب چیزیں سامنے آئی گئی ہیں کہ خواجہ آصف نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سے تو بات چیت ان سے شروع ہو گئی تھی، تو کیسز ان کے کیسے آگے بڑھنے تھے. لیکن یہ سمجھ جائیں کہ جو آج اوپر طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اربوں روپے کے کیسز معاف ہوئے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جب کیسز تھے یہ ان کی گورنمنٹ تھی. جو حمزہ شہباز اس ملک سے بھاگا ہے، وہ تو جب ایف آئی اے کا کیس آیا وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی. لیکن جب نواز شریف کے بیٹے گھر یا ملک سے بھاگے ہیں تب تو ان کی گورنمنٹ تھی، کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگے آپ کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں. وہ باہر بھاگ گئے اور پھر کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم برطانیہ کی شہری ہیں. اس کا مطلب کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر بنے، یہاں سے چوری کر کے پیسے بھیجتا رہے اپنے بیٹوں کے سلمان اور قاسم کے اکاؤنٹس میں، اور کہے جی وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے، تو وہ جواب دہی نہیں ہے. تو یہ بیٹے بھی باہر بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی ہم جواب دہی نہیں ہے. اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شہباز شریف کا
وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پہ بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے. پھر ان کا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی یہ اثاثے ہیں، یہ آپ کے آئے کدھر سے ہے، یہ ایک دم آپ امیر کیسے ہو گئے، وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے ان کے دور میں. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ ان کے اوپر تو ایک دو کیسز تھے، میرے اوپر تو 180 کیس بن چکے ہیں، میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا؟ کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی، ان کے ایسٹس ہیں، ان کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں، اور ملک سے باہر لے کے منی لانڈرنگ کیا، دگنی کرائم ہے. اور میں اب آتا ہوں، دو اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں. ہمارے 3.5 نیب کے سال میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے نیب نے ریکور کیا چوری کا، کرپشن کا، 480 ارب روپیہ. اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے 280 روپیہ ریکور کیا تھا. آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا؟ 1100 ارب روپیہ ریکور کرنا تھا. آج وہ کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو رہا. اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو، یا جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے. اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا. نیب جو پاکستان کے اندر، میں پھر سے کہتا ہوں، 480 ارب روپیہ ہمارے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا، اور 1100 ارب روپیہ بچا ہوا تھا. انہوں نے قانون بدل دیے، ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیا، اس پہ بچ گئے، اور دوسرا اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیا ہے، جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دیے. میں اب آگے آپ کو ذرا تھوڑا سا اور، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ آج اس ملک کے ساتھ ہم ہو کیا رہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں. اس میں آ جائیں کہ اب میرے اوپر کیسز ہیں، میرے اوپر انہوں نے جس طرح میں نے کہا 180 کیسز کیے ہوئے ہیں. لیکن میں اب ان میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز یہ 6 مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو میں ذرا سمجھ آئے کہ یہاں اربوں روپے کی چوری ہے، اور 30 سال پرانے سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں. مشرف نے NRO دیا، ادھر بچ گئے. آصف زرداری کی کیس تھی، اس نے سرے محل خریدا ہوا تھا، وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سرے محل، پیسہ پاکستان آنا تھا، NRO دے دیا، وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا. $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں، وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا، NRO دیا، وہ واپس چلے گئے. تو حدیبہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے اوپر آگے پیش رفت ہی نہیں ہوئی، جس کے اوپر اسحاق ڈار نے باقاعدہ، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں، سب کیسز معاف کروا لیے. لیکن اب کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کو، نیب کو اور FIA کو، کس طرح اب صرف 1 پوائنٹ جائے، تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. اب میرے اوپر کیسز سب سے زیادہ، پہلے آ جائے میرے کرپشن کیسز کیا ہیں. میں پہلے بھی بول چکا ہوں لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں. سب سے پہلے القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی تھی، میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو ضرور بناؤں گا، کیونکہ ایک میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، ایک میں نے القادر یونیورسٹی بنانی تھی. القادر کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیرت نبی کے اوپر اپنے نوجوانوں کو ان کو سمجھایا جائے، سیرت نبی کے اوپر وہ کھڑے ہو تاکہ ان کو لیڈرشپ آئے، ساتھ ٹیکنالوجی، یہ آئیڈیا تھا اس کا. اور یہ یونیورسٹی جب میں نے شروع کی تو اس کے اندر میرا مقصد تھا کہ ملک ریاض کو، کیونکہ ملک ریاض اور پروجیکٹس میں راوی سٹی میں بھی تھا، ادھر بھی چیپ سستے ہاؤسنگ کے اندر بھی تھے، پھر بعد میں ہم نے جب یہ شروع کی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو والٹن کی تھی، کیونکہ سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان کا. ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دیں پروجیکٹ، کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے، سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں. جو ملک ریاض نے 3 سال میں کام کیا ہے ہمارا یہ القادر میں، وہ ہمیں 15 سال لگے نمل یونیورسٹی میں. یعنی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں 15 سال جو لگا وہ اسے 3 سال میں کر دیا، کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے. میرا تو یہ مقصد تھا. ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی اسپانسر کرتا ہوں یہ آئیڈیا جو القادر کا ہے. اب یہ ہوتی ہے بات، یہ سمجھیں، یہ ہوتی ہے 2018 کی نومبر دسمبر کی بات ہے. اس کے بعد جب وہ اس کی اوپننگ شروع، اس کی جو سٹون لینگ ہے وہ مئی میں شروع ہو جاتی ہے، مئی 2019 میں. 2019 کی دسمبر میں ایک کیبنٹ کا فیصلہ آتا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. کیبنٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہم نے ملک ریاض کے کوئی پیسے انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے انہوں نے فریز کیے ہوئے تھے ایز سسپیشس ٹرانزیکشن، کہ ہمیں شک ہے اس ٹرانزیکشن کے اوپر، منی لانڈرنگ پہ نہیں. اور اس کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. اب وہ پیسہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض نے پیسہ دینا ہے، وہ اس میں ڈالنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور ان کی ڈیل ہوتی ہے. ہمارے کیبنٹ کے سامنے صرف یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیل کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، جو اس کے اور اس میں تھی، لیکن عدالت میں آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن صرف کیبنٹ، کیونکہ کیبنٹ میں پبلک ہو جانی تھی، تو وہ کہتا ہے پبلک نہ ہو. اگر آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جا کے انگلینڈ میں کیس کرنا پڑے گا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا
کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے. وہ سول کیس تھا. ہمیں جو کیبنٹ میں بتایا جاتا ہے, اور وہاں یاد رکھیں لا منسٹر تھے, وہاں فائنانس منسٹر تھے, وہاں کیبنٹ سیکرٹری تھے, جن لوگ جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو سب نے یہ جو کنسنسس بنا کہ اگر ہم سول کیس کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے منی لانڈرنگ, وہ ہمیں 5-6 سال لگ جائیں گے, اور اگر کیس ہار جاتے پیسہ وہی رہ جاتا تھا. تو یونانیمس فیصلہ ہوتا کہ ہاں پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے. یہ تھا. یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گورنمنٹ کو, بجائے چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. بھائی اگر پہلے تو ساری کیبنٹ کا فیصلہ ہے, منٹس ہیں اس کے اوپر, کسی نے کوئی آبجیکشن, کیونکہ ساروں کے لیے عقل تو یہ کہتی تھی نا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ رہا ہے. دوسرا, اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے, اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے, سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا, اس کو پیسے کو وہاں کریں, اور اگر وہ ملک ریاض آبجیکٹ کرتا ہے ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کریں گے, ہم جا کے وہ ثابت کریں گے, ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے پھر گورنمنٹ پہ کہ ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا. اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. بہرحال ابھی کر سکتے ہیں. تو اس میں عمران خان کا کیا فائدہ ہوا؟ پیسے پڑے سپریم کورٹ میں, دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہے, وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے, ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹی یا عمران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے. جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکیں, کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا. یہ آپ مفت تب کام کرتے ہیں جب آپ کا شوق ہو کسی چیز میں. ٹرسٹ چل رہا ہے, 100% وہاں اسٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں. ٹرسٹ ہے, زمین ہے ساری ٹرسٹ کے نام پہ. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرسٹ نہیں چلے گا وہ واپس چلی جائے گی جس نے ڈونیشن دی ہے. میرا اس میں یا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن. اور دوسرا کرپشن سننے ذرا کیا ہے, توشہ خانہ. 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ آپ کو کسی کو گفٹ ملتی ہے جب آپ پرائم منسٹر ہوں, چاہے آپ گورنر ہوں, چاہے آپ پریزیڈنٹ ہوں, چاہے آپ آرمی چیف ہوں, چاہے آپ وزیر ہوں, چاہے آپ ملٹری سیکرٹری ہوں, سب کو. اور ملتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر جب جاتے ہیں وہ تحفے دے دیتے ہیں. اب وہ قانون کیا ہے؟ قانون سمپل ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ جو سارا اپنا میڈیا کنٹرول کر کے پورا جو ڈرامہ ہو رہا ہے آپ سمجھ جائیں ہے کیا یہ, اور میرے اوپر جو کرپشن کا الزام ہو کیا ہے. قانون یہ ہے, قانون کہتا ہے کہ جناب آپ نے اگر آپ کو جب گفٹ ملے وہ سیدھی گفٹ جاتی ہے پہلے فارن آفس, کیونکہ فارن آفس ہوتا ہے انوالو, ادھر سے جاتی ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس. کیبنٹ سیکرٹری پھر اس کے بعد نیچے ایف بی آر کے پاس جاتی ہے. ایف بی آر اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہوتا ہے. ہمارے دور سے پہلے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ نے, وہ اپریزر ہوتا ہے. یہ مل کے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. مثلا یہ گھڑی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی قیمت 10 روپے یا 15 روپے یا 20 روپے. تو جو سب سے زیادہ قیمت کہے گا نا کہ 20 روپے, تو 20 روپے وہ کہتے ہیں یہ اس کی اب قیمت ہے. وہ آپ کے ملٹری سیکٹر کے تھرو آتا ہے کہ جی یہ اس کی قیمت ہے, کیا آپ یہ پریزنٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے زمانے میں 20% تھا, ہم نے آ کے اس کو 50% کر دیا. آپ 50% دیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں دینا چاہتے, آپ نہیں لینا چاہتے تو وہ چلا جاتا ہے توشہ خانہ میں, اور توشہ خانہ اس کو آکشن کر دیتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے نا جی بڑی کوئی قیمتی کسی نے گفٹ دی یا کچھ دی یا اس کا دل خراب ہو گیا, تو اگر میں نہیں لیتا تو جو بھی جس نے دیا وہ آکشن ہو جاتی ہے, وہ پبلک میں بک جاتی ہے. اچھا, اب میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ جو میں نے چیزیں جو آئیں, اور اچھا میری پراپرٹی ہو جائے میں جو مرضی اسے کروں, میں اسے بیچوں, گفٹ دوں, یہ میری پراپرٹی ہے. کبھی آج تک 70 سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیا؟ کبھی کسی سے پوچھا آج تک؟ تو ان کو ایک چیز, جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے, بھائی وہ کیبنٹ سیکرٹری بھی اویلیبل ہے, وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہیں, وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے. آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے کوئی ایک آدمی ملٹری سیکرٹری کے تھرو گیا, کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پہ دو؟ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویلیو تو ان سے پوچھیں, میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں؟ اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک فراڈ کو وہاں دبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لی ہے. اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ ناروے سے بھاگا ہوا فراڈ میں, اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر. وہ اس میں پتہ نہیں فرح کدھر آ گئی میری بشرا بیگم کو, ان کا کیا لینا دینا اس سے؟ کہتا جی وہ فرح نے آ کے کوئی گھڑی بیچی, وہ پتہ چلا کہ وہ تو دبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ جس سال کہہ رہے. تو صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو, یہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے, نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آصف زرداری, کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے, کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی, آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے. ان تینوں نے بھی گاڑی, اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی, نواز شریف نے ایک مہنگی گاڑی پہلے 9 سال چلائی, اور اس کے بعد جا کے جب
جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی. اور مریم نواز نے ڈکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں ایک گاڑی جو کہ ابو